बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 8 मुकदमात हैं जिनमें हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी, उस ऑर्डर के हम खिलाफ फैसला दे रहे हैं और इमरान खान साहब को रिहा हो जाना चाहिए। इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बहुत कोशिश की ये बताने की कि इमरान खान जो हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन 2 सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो कंसिस्टेंसी है उसके तहत आप हमें बताएं कि इनका ये जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, ये कैसे मेंटेनेबल है। बहुत अहम नुकता था। और ये जो सारी वहाँ पर गुफ्तगू हुई, सलमान सफदर साहब 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने थोड़ा टाइम लिया। वो बार बार केस के मेरिट्स पर बात करना चाह रहे थे। याहिया अफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि आप मेरिट्स पर बात ना करें, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस केस के मेरिट्स पर बात कर लेते तो इस केस में कोई जान नहीं थी। ये सिंपल एक ऐसा मुद्दा है जो पीटीआई के गले में डाला गया ताकि उनको सियासत से हटाया जा सके। आज एक मौका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, जस्टिस याहिया अफरीदी के पास, कि वो कंप्लीट जस्टिस डिस्पेंस करने के लिए वो सारे जो इस केस के मेरिट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा। ज़मानत जो है इमरान खान साहब को मिल गई। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। पीटीआई के लोग भी थे, वकला भी थे, इमरान खान साहब की फैमिली भी थी। वहाँ पर बड़े जज्बाती मनाजर भी मैंने देखे। बहुत सारे लोग जो थे बात करते हुए आबदीदा भी हुए, उनकी आवाज़ें भी भराईं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा जो आज कमरा अदालत में भी मौजूद थे, बड़े वोकल हैं, जनाब शहरयार अफरीदी। उनसे इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आगे वो क्या देखते हैं, आज का जो फैसला है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा जज्बात में थे। आप ये जो आज का फैसला है इसका आप क्या देखते हैं इम्पैक्ट पीटीआई वर्कर्स पर? वो जो कई अब 2-3 सालों से कोई उनके पास खबर ऐसी नहीं थी जिसको वो सेलिब्रेट कर सकें। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, कुछ इस हवाले से उनको कुछ फ्यूल फराहम करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान अज़ीम है। हक़ और सच की जीत होती है। समी इब्राहिम साहब, आज़माता ज़रूर है अल्लाह कुरान में कहते हैं माल और औलाद, और फिर उलमा कराम ने, जय्यदुल उलमा कराम ने उनको बड़े डिटेल से डिफ़ाइन किया हर तरीके से आपकी आजमाइश होगी। आज जो सैलाब ज़दगान है, आज इस वक्त जो कौम इस्तिराब में है, महंगाई में जकड़ी हुई है, जो असीरान है, पाकिस्तान के मफादात को पिछले 3 सालों से जो नुकसान पहुंचा है, जो मायूसी नाउमीदी थी, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक नई नवीद की खबर दी है कि मायूस, जैसे अल्लाह कहते हैं मायूसी कुफर और गुनाह है। तो मेरा लीडर भी बारहा, जिस तरह 10 मई से पहले अक़वाम आलम ने समझा था कि इस रीजन का सब कुछ खुदा न खास्ता हिंदुस्तान है, और एक झूठी एक इनक्रेडिबल राइजिंग शाइनिंग इंडिया के नाम पे वो दुनिया को झूठ में मुब्तला करके अपनी कुव्वत और अपनी ज़ात के बारे में एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गया। अल्लाह ने सब कुछ चकनाचूर कर दी। तो आज मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ, फिर पाकिस्तानी कौम ने इस तकलीफ़ में भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो 2018 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बनने से पहले सादिक और अमीन का अल्लाह ने ज़रिया बनाया था। आज वो तमाम बयानिए जो भी हों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आजमाइशें शायद अभी हैं, लेकिन ये जो इसका इम्पेक्ट है वो बड़ा डीप रूटेड है, बड़ी दूर रस इसके नताइज हैं। पीटीआई का वर्कर शायद हमसे तो मायूस हुआ हो, लेकिन उनकी दिन ब दिन खान के साथ कमिटमेंट, पाकिस्तान की तारीख़ तो क्या, इस खित्ते की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि
وہ لوگ جو ایک بندہ شہید ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب کو بتائیں کہ میں نے اپنی وفا میں نے نبھا دی ہے. لوگ 10 سال قیدوں کے بعد جی ہاں 10 سال قیدوں کے باوجود وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو میں آج مجھے جو اندر جو میری کیفیت تھی اور ابھی بھی جو کیفیت ہے کہ 8/7 کے ڈیتھ سیل سے جو اسرائیل اور ہندوستان کو للکارتا ہے, جو آج تھا بھی نہیں لیکن اللہ کی مدد تھی نا, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں کنفرنٹیشن سے نکلنا ہوگا. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کی تذلیل کرنا یا کسی کو گرانا, یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. وقتی طور پہ تو بندے کر لیں, یہ اصل ہے اختیار رب کا. دوسری چیز یہ کہ ہندوستان ہمارا دائمی کائی جو دشمن ہے, وہ بی جے پی ایجنڈا, وہ اب بھی تک اس وقت مودی کی جو حالت ہے, اس سے پہلے واجپائی کی حالت پوری دنیا نے دیکھی اور ہندوستان نے. اس وقت مودی کی حالت یہ ہے کہ بی جے پی وہ اس کا منترا بری طرح ناکام ہو رہا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی جھوٹی انات کے لیے خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف کچھ ایکٹیویٹی کرے گا. اس وقت اس ملک کے دیکھیں سیلاب میں اس دن گیا ہوں بنیر, تو میں نے کیا کہا ہے کہ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سے نکل آئیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ پاکستان کی بات ہے. ہمیں ایک ہو کے, جیسے وہ جو ڈیجیٹل وارئر تھے اور پھر وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے ویزا وی انڈیا, آج پاکستان کی بنیادوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس ملک میں قومیت جیتی ہے. اور ایک اور چیز, سمیع ابراہیم صاحب, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فائدہ کس نے اٹھایا, بینیفیشری کون ہے یہ پچھلے 3 سالوں کا ریجیم چینج سے لے کر اب تک. میں نے کہا جی اس کا فائدہ اٹھایا کرپٹ سیاستدانوں نے, کرپٹ بیوروکریٹس نے, اور ان بونوں نے جو فالٹ لائنز پہ کام کر کے دشمن کے ایجنڈا میں پاکستان کو اندر سے ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. نقصان کس کا ہے مجھ سے پوچھا, تو جواب بھی آپ کے تھرو, یہ نقصان ہے پاکستان کا, پاکستان کی عوام کا, افواج پاکستان کا اور عمران خان کا. خدا کے لیے سمیع ابراہیم صاحب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے نشان لے لیا, پارٹی سب کچھ, کسی کو بوتل, کسی کو بینگن, کسی کو کیا. 8 فروری 2024 کو نئی تاریخ رقم کی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود قوم اس شخص کے ساتھ جس کا مقصد کیا ہے, قانون اور آئین کی بالادستی. کیا یہ آئین پاکستان ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا؟ کیا اس کی ہم اوت نہیں لیتے؟ اور سب سے بڑی بات, آج اس وقت جو کریڈیبلٹی ریسٹور ہوئی ہے میری نظر میں, وہ پولیٹیکل کلچر کی کریڈیبلٹی ریسٹور ہوئی ہے. کیونکہ سیاست سے اور پارلیمان سے لوگ متنفر ہو رہے تھے. آج سپریم کورٹ نے مور لگائی ہے ایک چیز پہ, اور وہ کیا ہے, میں کوئی فالس ہوپس نہیں دینا چاہ رہا, لیکن ایک امید آئی ہے کہ عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. مجھے ایک بات بتائیے, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آج موقع تھا سپریم کورٹ کے پاس, میرٹس کیس کے ڈسکس کر لیتے, کیونکہ ٹو ڈسپینس کمپلیٹ جسٹس یہ ان کی نیگیٹو ہے. لیکن وہ بار بار میرٹس کی طرف بھی جا رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, یا کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ خوف زدہ تھے. دیکھیں, میں ایک چیز کا قائل ہوں, جو رب نے تقدیر پر ایمان, آج کے لیے یہ لکھا ہوا تھا. کیوں نہیں گئے؟ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, ایک لیگل ایکسپرٹ اس کو پراپر, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, ایک پاکستانی ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دور میں سپریم کورٹ کے آج کا یہ فیصلہ, یہ پریسیڈنٹس کے طور پہ پیش ہوگا. اس کا میں پہلے بھی کہہ چاہوں, اس کا ڈیپ روٹڈ ایفیکٹ ہوگا بہت. اب آتے ہیں, پہلے بھی سب کچھ قوم کے سامنے ہے, کوئی چیز نہیں چھپی. خان کے اوپر جو کچھ بھی بنایا گیا, مجھے بتائیں, لوگوں نے کہا کہ جی 26th امینڈمنٹ کے بعد یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. میرے لیڈر کیوں کہتا ہے کہ میں نے این آر او نہیں لینا, میں نے چور دروازے سے نہیں جانا. پھر وہ ہمارے جو جذباتی ورکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب تک ایک بھی پی ٹی آئی کا اندر اسیر ہے تب بھی میں نہیں نکلوں گا. پھر لاسٹ اینڈ پھر کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد چاہیے ہوگی, یہ چاہیے ہوگی. خان نے کیا کہا کہ میں عدالتوں کے تھرو واپس آؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں, یہ وہ ایمان اور یقین ہے. جب آپ کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے نا, پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون مدد کے لیے؟ اللہ ہے نا. اللہ ہے. نمرود نے اس آگ کو کون سی شکل دینی چاہیے؟
اللہ نے اس پیریڈ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنایا جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو میں آج اس چیز پر قائل ہوں, ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, کہ خدا کے لیے ہمیں ججمنٹل بھی نہیں ہونا, ہمیں مختلف زاویوں سے چیزوں کو نہیں پرکھنا. میرے لیے اور ایک پاکستان کے ہر باسی کے لیے جو اس وقت اضطراب میں مبتلا ہے, جو مایوسی ہے, جو لوگ سر جھکا کے چل رہے ہیں, کوئی ملک چھوڑ رہا ہے, کوئی پریشان ہے, ان کو کہنا ہے کہ سر اٹھا کے جیئیں. یہ ملک آپ کا, ہم سب کا ہے. اس ملک کو اپنے ساتھ آگے لے کے جانا ہے. اور سمیع ابراہیم صاحب, ماں جب ICU میں ہو نا, اس کو چھوڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ماں کی خدمت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاؤں گوڑے گٹے دبانے پڑتے ہیں, پھر رب آپ کو نوازتا ہے. اب اگلی بات, آگے بڑھنا ہے آپ نے, تو جو اونس ہے اس وقت حالات کو بہتر بنانے کا, گفتگو کا ماحول بنانے کا, وہ تو گورنمنٹ پر نہیں ہے. اگر آپ 4 ہفتوں سے اخبار بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے, آپ نے ٹی وی بھی لیا ہوا ہے, آپ بشرا بی بی سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دیتے, اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کرنٹ بھی لگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے, تو ان حالات میں آگے کیسے بڑھا جائے گا مصالحت کی طرف یا گفتگو کی طرف؟ ان سب آزمائشوں کے باوجود آج کا دن خوشی سے آنکھیں بھی نم ہوئی ہیں اور شکرانے کے نوافل. وہ تو میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں. میرے علاوہ بہت ساری. میں صرف آج آپ کو بتاؤں, ظلم جتنا بھی بڑھ جائے, رات جتنی بھی لمبی ہو جائے, سحر نے آنا ہے. ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے, نمبر 1. دیکھیں جی, پھر میں ایمفیسائز, کوئی وائلڈسٹ امیجنیشن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آئی نا اللہ کی مدد. کسی نے سوچا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا, کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح کے یعنی پانی کے بغیر پتھر, بڑے بڑے پتھر خود موو کریں گے اور ایک ایسی سپیڈ سے کریں گے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بھئی اللہ حاکم الحاکمین ہے. جب رب کی مدد آتی ہے نا تو دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, بشرا بی بی کے ساتھ, ہماری بھابھی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کے بنیادی حقوق, اولاد 3 ہفتے پھر بچوں سے بات نہیں کروائی گئی, ان کے صحت کے حوالے سے ان کو میڈیکل ٹیسٹ. یہ دیکھیں, میں کسی کے ساتھ سختی کر لوں, مجھے گلوبلی آبزرو اور اسیس کیا جا رہا ہے. ہیومن رائٹ انڈیکس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ بہت. دیکھیں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, انسانی حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے. میرا خان بھاگ تھوڑی رہا ہے, خان ادھر ہی ہے. میں ایک چیز پھر میں یہ بات کروں گا کہ اس ٹائم یہ انہی کے کسٹڈی میں خان سے بات کی جائے. خان کا دل بہت بڑا ہے, وہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. رہی بات, خان نے ذات کے لیے کچھ تو مانگنا نہیں ہے. IMF آئی تھی نا, تو کوئی ڈیل کر کے خان بات کرتے, کسی اور لیول پہ بات کرتے. آج تک خان نے کوئی آڈ وائب نہیں دی. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے فارم 47 کے جو بینیفیشری ہیں, یہ زرداری صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ ان کی سیاستیں تو ختم ہو گئی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سول سپریمیسی کے نعرے لگائے تھے اور آج یہ کنفیوزڈ وائبز دے رہے ہیں, ان کو لٹرلی یہ زمین کے اندر دھسے جا رہے ہیں, اپنے اندر اپنے ضمیر ان کو ملامت کر رہے ہیں. تو میں آج ایک بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمیں پارلیمان کے تقدس کے لیے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلچر کے لیے, اور سب سے بڑھ کر اس دھرتی ماں کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے فاٹا میں آپریشن کرنا ہے, اگر آپ نے بلوچستان میں ان لوگوں کو جو پاکستان کی بنیاد کر رہے ہیں, وہ لوگ جو میرے ملک کے بنیاد کے دشمن ہیں, وہ ہندوستان یا کوئی بھی اس خطے کے امن کے حوالے سے, جب تک سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری نہ ہو, جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ان کو آن بورڈ نہ لیا جائے, جب تک مشاورت نہ ہو, اتفاق نہ ہو, دشمن اس کا نقصان اٹھائے گا یا فائدہ اٹھائے گا؟ دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ خان نے اپنے آپ کو بھی, اور عدالتوں سے بارہا بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں. مجھے بتائیں, آج آپ نے پروسیڈنگ میں سنا ہوگا کہ گھڑی کب سے سٹارٹ ہوئی؟ 5 اگست سے, اور اب تک گھڑی چل رہی ہے. یہ سمجھنے والا پوائنٹ تھا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, آج سب نے سنا. آپ کا کیا خیال ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیگل ٹیمز نہیں ہیں وہ اندر بیٹھی ہوں گی, ہر چیز نے ایک سنی.
بات کہ جب آپ کسی کی ذات کی تذلیل کے ذریعے کوئی بھی جھوٹی چیز انیشیٹ کرتے ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے.